तो मोज़न नाजरीन किराम, आप देख रहे हैं लाइव सेशन में। हूँ आपका मेज़बान उमर फ़ारूक शाकिर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ज़ीलतुश-शेख जनाब मुफ्ती समीउल्लाह शाहिद हाफ़िज़हुल्लाह ताला और उस्ताजुल मुकर्रम फ़ज़ीलतुश-शेख जनाब सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह नकवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। नाजरीन किराम, बहुत सारे मसाइल में कमेंट बॉक्स में मौसूल हुए। कुर्बानी के मसाइल के मुतल्लिक लोग जानना चाहते हैं कि कैसे जानवर की कुर्बानी अल्लाह के रस्ते में पेश की जाए। तो हमने कुर्बानी के जो सवालात हैं उन्हें अगले सेशन तक के लिए मौखर कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो अगला लाइव सेशन होगा वो कुर्बानी के मसाइल पे ही होगा। तमाम मसाइल सिर्फ कुर्बानी के ही उसमें आपके सामने बयान किए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर कोई भाई कुर्बानी का मसला इस हवाले से सवाल करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सवाल भेज दे, इनबॉक्स में हमें सवाल भेज दे। हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाला जो हमारा लाइव सेशन है जो कि आइंदा बुध को होगा उसमें इंशाअल्लाह ताला हम कुर्बानी के सवालात को बितफसील इंशाअल्लाह ताला उनके जवाबात बयान करेंगे। चलते हैं अपने मेहमानाने गिरामी से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहतरम शेख साहब, मोहतरम शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सबसे पहली बात है कि आज का प्रोग्राम कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ, इसकी हम माज़रत चाहते हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल शेख मोहतरम जनाब मुफ्ती समीउल्लाह शाहिद हाफ़िज़हुल्लाह ताला से है। शेख मोहतरम, तलाक याफ्ता औरत की इद्दत कितनी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इद्दत का लफ्ज़ है ये अदद से है जी, और अदद का माना है तादाद या गिनती। क्योंकि अगर औरत वो अय्याम माहवारी वाली है तो उसने अपने अय्याम माहवारी उनको गिनना होगा, शुमार करना होगा। अगर ऐसा नहीं तो जो महीने हैं उनको शुमार करना होगा। इस बिना पर इस शुमार और इस तादाद की गिनती की बिना पर जो वो इंतज़ार औरत करती है उसको इद्दत कहा जाता है। इसमें औरतों की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। उन अक़साम के लिहाज से उनकी इद्दत में भी फ़र्क होगा। बुनियादी तौर पर दो किस्म की औरतें हैं। एक वो औरत जो कि मदखूला है और दूसरी वो औरत जो गैर मदखूला है। जी, गैर मदखूला का मतलब ये है कि ऐसी औरत जिसका निकाह तो हुआ है लेकिन रुखसती नहीं। लेकिन उसका अपने मियाँ के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ। ये गैर मदखूला औरत, इस औरत की इद्दत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात, कि जब तुम मोमिना औरतों से निकाह करो, सुम्मा तल्लक़तुमुहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, फिर तुम उन्हें उनके करीब जाने से, खलवत से, मुबाशरत से पहले उन्हें तलाक दे दो तो उन पर कोई इद्दत नहीं। तो ऐसी औरत जिसके अपने शौहर के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं हुए, सिर्फ निकाह हुआ था, उसे तलाक हो गई, तो उसकी कोई इद्दत नहीं है। उसके बाद दूसरी वो औरत है कि जिसका निकाह हुआ, रुखसती हुई और उसके अपने शौहर के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम हुए। बहरहाल इसमें रुखसती का लफ्ज़ मैंने बोला है अपने मुआशरती एतबार से। रुखसती लाजिम नहीं है, निकाह हुआ है वो मर्द भी अपने ससुराल के घर, ऐसा होता है, रह जाता है। तो अगर उनके आपस में अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तवार हुए हैं तो इस सूरत में औरत, उसकी तकरीबन 7 किस्में बनती हैं इद्दत के एतबार से। एक वो औरत है कि जिसको अय्याम माहवारी आते हैं। तो पहली किस्म, इसकी इद्दत अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू, तलाक याफ्ता औरतें वो 3 हैज़, 3 माहवारियाँ इंतज़ार करेंगी, इद्दत गुजारेंगी। तो इसकी इद्दत 3 माहवारियाँ हैं। दूसरी वो औरत है कि जो तलाक तो हो चुकी है और रुखसती भी हो चुकी थी, लेकिन ये औरत अभी नाबालिगा है, इसके अय्याम माहवारी शुरू ही नहीं हुए। और तीसरी औरत भी इसी किस्म से है। वो ये है कि उसकी रुखसती हुई, ज़िंदगी गुजरी, अज़दवाजी ताल्लुकात कायम हुए, लेकिन जब उसे तलाक हुई है तो वो बूढ़ी हो चुकी है और उसके भी अय्याम माहवारी ख़त्म हो चुके हैं। जी, तो ये दोनों औरतें, इनकी इद्दत 3 माह होगी। यानी मेंसेस के एतबार से इनकी इद्दत नहीं होगी बल्कि महीनों के एतबार से होगी। 3 महीने
طلاق کے بعد ان کی عدت ہوگی. تو یہ 3 قسم کی عورتیں ہو گئی ہیں. چوتھے نمبر پر وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے. تو یہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اب اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. یعنی یا تو اس کے پیٹ میں حمل ہوگا یا حمل نہیں ہوگا. تو اگر اس کے پیٹ میں حمل نہیں ہے تو اس صورت میں یا تربصنا تربص 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے. اور عورت کا شوہر فوت ہوا، اس کے پیٹ میں حمل ہے، تو اس صورت میں اس کی عدت ہوگی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. حمل والی عورتیں، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو وضع کرے، بچہ جنم دیں. پھر یہی یعنی جس کے پیٹ میں حمل ہے، یہ عورت 2 صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، یا شوہر فوت ہو جائے یا طلاق یافتہ بھی. اگر وہ عورت جو ہم نے پہلی کیٹیگری میں ذکر کی ہے، یعنی طلاق یافتہ عورت ہے اور اس کو جوان عورت ایام ماہواری آتے ہیں لیکن اس ٹائم اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو حمل کی بنا پر اس کو ایام تو نہیں آ رہے، شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہوگی. یہاں پر بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ ان کی عدت ابعد الاجلین ہوگی. ہم دیکھیں گے کہ 4 ماہ 10 دن یہ مدت زیادہ ہے یا حمل کے وضع ہونے کی مدت زیادہ ہے. تو جو مدت زیادہ ہوگی اس کے اعتبار سے عدت ہوگی. یا بعض حضرات ادھر جس عورت کو طلاق ہوئی تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ وضع حمل کی مدت زیادہ ہے جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے، یا باقی جو اس کی عام عدت ہے وہ زیادہ ہے، یعنی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو کہ اس کو آنے نہیں. تو اس صورت میں، بلکہ آخری صورت جو جس کا شوہر فوت ہوا ہے، اس صورت میں ابعد الاجلین اس کے اوپر اختلاف ہے. لیکن اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو طرز عمل ہے، اس سے یہ بات واضح ہے اور بالکل بلا شک و شبہ یہ ثابت ہے کہ اس عورت کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی. حضرت سبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر شہید ہو گئے، حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. تو حضرت سبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، 40 دنوں کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں فخطبت، کہ سبیہ کی طرف نکاح کا پیغام آیا، فانکحھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 40 دنوں کے بعد، اب میری بات وہ بنیادی جو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اختلاف ہے کہ جو ابعد الاجلین ہے، ابعد الاجلین تو یہاں پر 4 مہینے اور 10 دن بن رہا تھا، لیکن یہاں پر ٹوٹل 40 دن گزرے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اپنا حضرت سبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فانکحھا نکاح کروا دیا ہے. اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قصہ ہے حضرت زبیر کا، کہ اور یہ واقعہ امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح کہا ارواء الغلیل میں. ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی، ان کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ آئیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، کہنے لگی کہ طیب نفسی بتطلیقۃ واحدہ، آج ایک طلاق دے کر میرا دل خوش کر دو. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تھا کہ میں طلاق دوں گا، چلو یہ خوش ہو جائے گی تو پھر رجوع کر لوں گا، اختیار تو میرے پاس ہے، اور بعد میں نے اس کو طلاق دینی نہیں ہے تو عدت کے اندر میں صلح کر سکتا ہوں، وہ اختیار میرے پاس موجود. انہوں نے طلاق دی اور چلے گئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نماز پڑھ کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ان کی بیوی کو بچہ پیدا ہو گیا، بچہ جنم ہو گیا، حاملہ تھی. تو حضرت زبیر رجوع والا آپشن بھی ختم ہو گیا نا جی. یعنی نماز پڑھتے ہی ختم ہو گیا. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خدعنی خدع اللہ، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھوکہ دے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس کی جو عدت ہے
وہ ابعد الاجلین یا حیض کے اعتبار سے ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبقہ اجلھا، کہ اس کا جو ٹائم ہے، اس کا جو مقرر اور اس کی جو عدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب اگر تم اس کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہو تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو تھا اور اس کے بعد نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے حضرت زبیر واپس آئے ہیں اور اسی دوران بچہ جنم ہوا ہے اور عدت ختم ہو گئی ہے. یعنی ایسی سچویشن ہو تو طلاق ذرا دھیان سے دینی چاہیے. نہیں، ہر صورت میں ہی دھیان سے دینی چاہیے. جی. پھر ایک عدت ہے لونڈی کی. جو لونڈی ہے، عام جو متعلقہ عورت ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے، تو لونڈی کی عدت نصف ہوگی، اور نصف کا مطلب ہے 2 حیض، 1.5 نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق الامت تطلیقتان و عدتها حیضتان، کہ جو لونڈی ہے اس کی طلاق 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہے. پھر بعض اوقات جنگ میں یا آپ نے مال کے ساتھ لونڈی خریدی ہے تو اس لونڈی کو بھی 1 ماہواری کی مدت دینا ہوگی، استبراء رحم اس کا ہو، اس کے بعد اس بیوی اس لونڈی کے ساتھ شوہر ازدواجی تعلقات یا اس کا آقا ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے. جی. اس کے بعد آخر میں وہ عورت رہ گئی ہے کہ جس کا شوہر گم ہو جاتا ہے. جی. اس پر بھی عدت ہوگی، اس کی کیا صورتحال ہوگی اور کتنی عدت ہوگی. اس میں بعض لوگوں نے تو 90 سال اور بعض نے 120 سال کی مدت لکھی ہے کہ جس کا شوہر گم ہو جائے اور اس کے متعلق کوئی خبر نہ ہو، کس حال میں ہے، کہاں ہے، زندہ ہے، نہیں ہے. تو بہرحال یہ سارے فتاوی جات عورت کے حق میں نہیں تھے، بلکہ سمجھ لیں کہ 90 سال یا 120 سال اگر اس عورت نے انتظار کرنا ہے اور پھر آگے نکاح کرنا ہے تو اس کے ساتھ کون نکاح کرے گا جی بالکل اس عمر میں، یعنی کہ اور وہ پتہ نہیں اس شادی عمر تک والے پہنچتی بھی ہے کہ نہیں. پیریڈ ہی ختم ہو جائے. تو اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ ہے، جو کہ موطا امام مالک میں موجود ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی عورت 4 سال انتظار کرے گی، اور 4 سال انتظار کرنے کے بعد وہ متوفی عنہا زوجہا، یعنی وہ عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے. یہی فیصلہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور یہی فیصلہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا بھی ہے. سنن سعید بن منصور اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر ان صحابہ کرام کے نام اور ان کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ جات موجود ہیں. محترم شاہ صاحب، کیا مسجد کے پیسے ادھار دیے جا سکتے ہیں، اور کیا مسجد کے پیسوں کا کاروبار کر کے اس کا منافع مسجد کو دیا جا سکتا ہے، یا کاروبار کرنے والا اس میں سے خود پہ بھی کچھ خرچ کر سکتا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. جو سوال پوچھا گیا ہے اس حوالے سے یقیناً جو ہے مسجد کا پیسہ امانت ہوتا ہے اس بندے کے پاس جو خزانچی ہوتا ہے یا مسجد کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر 2-3 چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں کہ بعض لوگ اس سے مسجد کے پیسے سے اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں، اور ذاتی کاروبار مسجد کے پیسے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا تو ناجائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد کا پیسہ موجود ہے اور کسی کاروبار پہ لگا دیا جائے اور مسجد کو اس کا منافع حصہ دیا جائے اور اس کو طے کر لیا جائے، اور کمیٹی اور مسجد کے انتظامیہ اور اہل محلہ اس پر متفق ہوں، یعنی جو ذمہ داران ہیں وہ متفق ہوں، ان کو کوئی اعتراض نہ ہو، تو ایسا کرنا جائز ہے. اس میں کوئی کبات رج والی بات نہیں ہے. ممانت پر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ اس پیسے کو صرف نہیں کیا جائے. مسجد کے فائدے کے لیے وہ کاروبار کیا جا رہا ہے تاکہ مسجد کو اس سے فائدہ ہو، مسجد کا اس کے پہ وقف بن جائے. تو مسجد کے پیسے سے مسجد کا وقف بنانا بھی جائز ہے. اس میں کوئی بات، کوئی حرمت والی کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے. صحابہ کرام سے بھی ایسے آثار جو ہے وہ ملتے ہیں کہ وہ وہاں سے زکوٰۃ لیتے اور زکوٰۃ سے کوئی چیز خرید لیتے، راستے میں جو ہے خطرہ ہوتا مال لٹنے کا تو وہ لے آتے، تو اس کا منافع جو ہے ایک حصہ خود بھی رکھتے اور بیت المال میں بھی جمع کرواتے. جی.
تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر ادھار کسی دوست کو، کسی جماعتی ساتھی کو ضرورت ہے اور انتظامیہ اس پر متفق ہے، تو وہ بہتر اولا تو یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، لیکن خطرہ نہ ہو کہ وہ مال ضائع ہوگا، کیونکہ نوٹ کے بدلے وہی نوٹ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کی قیمت برابر ہے۔ اگر 10,000 روپے مسجد کا فنڈ ہے تو وہ بندہ 10,000 ہی واپس لوٹا رہا ہے، مسجد کی کوئی ضرورت جو ہے اس سے یہ نہ نقصان ہو رہا ہے، نہ ضرورت کوئی یعنی ختم ہو رہی ہے، بلکہ بر وقت وہ پیسے واپس اگر دینے کی یقین دہانی کرواتا ہے اور انتظامیہ متفق ہے اس پر، تو شرعی طور پر کوئی کبات نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اگر آدمی اٹھاتا ہے تو اس کو دے دیا جائے، لیکن متفق ہونا ضروری ہے، یعنی پوری جماعت۔ اگر اس میں انتشار کا یا اختلاف کا خطرہ ہو تو ایسا نہیں ہے، یا کمیٹی کا کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کو یا اپنے کسی تعلق والوں کو نوازتا رہے اور دوسروں کو اس سے محروم رکھتا رہے، تو ایسا بھی نہیں۔ امانت دیانت کے ساتھ اندہ ضرورت اگر ایسی کوئی صورت پیش ہو جائے اور وہ خود ذمہ داری اٹھاتا ہے خزانچی کہ اگر مسجد کو ضرورت پڑی تو میرے پاس پیسہ موجود ہے، میں اس کی یعنی کہ نقصان یا اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو واپس کروں گا، تو انشاءاللہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اپنے فتاوی میں یہی بات لکھی ہے کہ چونکہ وہ پیسوں کی قیمت برابر ہے، نوٹ بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ مثلا مجھے بندہ ایک مسئلے کے پیسے دے جاتا ہے، میں 10,000 دینے کا پابند ہوں، نہ کہ وہی نوٹ دینے کا پابند ہوں، کیونکہ قیمت برابر ہے۔ تو اس طرح اس کو اپنی ذاتی مصرف میں خرچ کر لوں، اور جب مسئلے کی ضرورت ہو، اس ضرورت کے تحت بندہ کہے کہ میرے پاس نہیں ہے، یہ پھر ایسا نہیں جائز ہوگا۔ پیسے آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، اسی وقت مسجد کی اخراجات معاملات کو رکاوٹ پیدا نہ ہو، تو انشاءاللہ ایسا جائز۔ ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب اہل حدیث مسجد موجود نہیں ہے، ہم جمعہ پڑھنے کے لیے تو دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، تو ہماری نماز کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری جو مسجد ہے اس میں نماز تاخیر سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے لیے کوئی مسجد عارضی طور پر بنا لیں، اپنے گھر کے اندر ہی کوئی جگہ مصلی بنا لیں، وہاں جماعت کا انتظام کر لیں، کوئی جگہ اجرت پہ لے لیں، ٹھیکہ یعنی کہ کرائے پر لے لیں، وہاں مسجد عارضی طور پر قائم کی جا سکتی ہے، عارضی کو خیمہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا ہے اور دوسرے گاؤں میں جا کے جمعہ پڑھنے کے لیے وہ برس چل جاتا رہتا ہے، لیکن اپنی جگہ مسجد بنانے کی جو ہے اس کو ہمت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، تو اس کو اپنے گھر کی اپنی ملکیتی زمین یا کا کچھ حصہ، چاہے وہ 2 مرلہ ہو 1 مرلہ ہو، اس کو وقف کر دے، چھوٹی سی مسجد کھڑی کر دے، عارضی کھڑی کر دے کہ جب میں بڑی جگہ لے لوں گا تو یہ جگہ اپنے گھر کا حصہ، یعنی کہ اس کو وقف نہ کرے، تو اس پہ عارضی طور پر نماز قائم کرے، اہل محلہ کو بھی اکٹھا کرے، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دے، جب جماعت کھڑی ہو جائے، بن جائے وہاں، تو پھر اور جگہ خرید لی جائے اور وہاں مسجد تعمیر کر دی جائے، لیکن مسجد کے بغیر نہیں رہنا جائز، مسجد وہاں ضرور بنانی چاہیے۔ دعوت پھیل ہی تب سکتی ہے کہ وہاں مسجد ہوگی، مسجد نہیں ہوگی تو اپنی دعوت کیسے دوسروں تک پہنچائے گا۔ محترم شاہ صاحب، ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کا پیار سے نام نک نیم یعنی رکھا جا سکتا ہے کوئی بھی، جبکہ نام بگاڑنا گناہ بھی ہے؟ نہیں، اگر بیوی اس پر راضی، بگاڑنے کی نیت ارادہ نہ ہو، انما الاعمال بالنیات، اگر نہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے وہ خوش ہو۔ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عائش کہہ کے پکارتے تھے، اگر ایسا کوئی نام ہو جو ان کو پسند ہو، اچھا ہو، تو انشاءاللہ وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے ایسا کرنا۔ شیخ محترم، الہ کیا ہے؟ ایلا، آلا یولی، ایلا سے یہ مصدر ہے، جی، اس کا معنی ہے کہ قسم اٹھانا۔ شریعت نبوی کی اصطلاح میں شوہر قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ ایلا کہلاتا ہے۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جو ایلا ہے وہ غیر معین کرتا ہے، یعنی کتنا عرصہ بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، کتنا عرصہ اس سے بائیکاٹ رہے گا، وہ اس چیز کا تعین نہیں کرتا، یہ مجہول ہے۔ تو اس میں اگر تو 4 مہینے سے کم مدت وہ گزارتا ہے اور بائیکاٹ رکھتا ہے تو یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ شہرن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ 1 مہینے کا ایلا فرمایا تھا۔
پھر اس کے بعد یہی معین مدت اگر 4 مہینے سے زیادہ چلی جاتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کے پاس جو اختیار ہے وہ 4 مہینے کا ہے. تو اگر 4 مہینے سے کم، مہینہ 2 3 وہ ایلا کرتا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر بالفرض 1 مہینے کا اس نے بائیکاٹ کیا ہے اور اس سے پہلے وہ چلا جاتا ہے بیوی کے پاس، تو اس صورت میں اس شخص کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اگر اس نے 5-6 مہینے کا بائیکاٹ کر دیا ہے تو 4 مہینے تک تو اجازت ہوگی اسے یہ بائیکاٹ کرنے کی. 4 مہینے کے بعد کی جو مدت ہوگی وہ نہیں. اور اگر وہ ایسے ہی سلسلہ چلا رہا ہے تو قاضی، جج، حاکم وقت اس کو طلب کرے گا، اس سے پوچھے گا بھئی آپ نے یہ جو بائیکاٹ کیا ہوا ہے آپ کا مقصد کیا ہے اور کتنی مدت. اگر 4 ماہ سے اوپر ہو جائے، 4 ماہ، ہاں 4 ماہ سے اوپر ہو جاتا ہے تو تب قاضی بلا سکتے جی ہیں. تب قاضی اس کو بلائے گا 4 ماہ سے زیادہ، اور اس کو مجبور کرے گا کہ آپ یا تو اس کو بسائیں یا اسے طلاق دیں. تو جب وہ طلاق دے گا تو طلاق ہوگی، اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو طلاق نہیں ہو جائے گی آٹومیٹک بھی. 4 مہینے بعد طلاق واقع ہو جائے، طلاق نہیں ہوگی. طلاق اسی صورت میں ہوگی جب وہ طلاق دے گا. تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے اور ہمیں یہ راہ ملتی ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، ساس بہو کا جھگڑا ہوا، اور عورت ناراض ہو کے وہ روٹھ کے میکے چلی گئی اور کئی سال وہاں پر بیٹھی رہتی ہے اور یہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ نہیں جاتا، شوہر نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو یہ 4 مہینے سے ادھر سے زیادہ. بچے کے والدین بھی کچھ سپورٹ کرتے ہاں ہیں، جی، بھی آپ بیٹھی رہو. بالکل. تو اس صورت میں 4 مہینے وہ شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، 4 ماہ سے زائد نہیں. جو بچی کے والدین سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کچھ خفگی ہوئی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ ناراض ہو کر مسجد نبوی میں چلے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ کے گھر آئے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہا بھی ٹھیک ہے ہمارے گھر آٹا دانے موجود ہیں تو آپ آئیں گھر ہمارے پاس رہیں، ہم کھلائیں پلائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ناراض ہو کے لے جائیں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہوں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بھی ان کی مصالحت اور معاملہ تھا وہ کروایا. تو بچے کے والدین اور بچی کے والدین ان کے لیے بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے والد نے اختیار کیا تھا. محترم شاہ صاحب، کیا داڑھی منڈوانے والا انسان امام بن سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہر حوالے سے ہمارے لیے کامل ترین نمونہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً ارشاد فرمایا ہے کہ داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑ دو، لٹکاؤ، بڑھاؤ. یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بصیغہ امر جو ہے، یہ اقوال، یہ فرامین موجود ہے. اس وجہ سے محدثین کرام نے یہ اختیار کیا ہے ان حدیث کی روشنی میں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے. امام کے لیے تو بالاولیٰ ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تم میں سے امامت وہ کرائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں مقبول ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں، تو تمہارا امام متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. تو تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ امام جو ہے وہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی عیوب سے اسے پاک ہونا چاہیے. تو یہ ایک فسق و فجور ہے، اللہ کی نافرمانی ہے واضح، کہ بندہ داڑھی کٹواتا ہے یا منڈواتا ہے یا شیو کرواتا ہے. ایسے شخص کو مستقل امام بنانا یہ تو جائز نہیں ہے کہ اس کو مستقل امامت کے درجے پر آپ فیض کر رہے ہیں، امام راتب ایک مسجد میں بنا رہے ہیں، تو اس کو باشرہ ہونا چاہیے اور داڑھی اس کی کامل ہونی چاہیے اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے وہ نمونہ بن سکے اور لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ دینی فوائد جو ہیں یا اعمال صالحہ جو ہیں ان کو اختیار کر سکے. لیکن اگر کوئی ایسی مسجد میں آپ کا جانا ہوا، اتفاق ہو گیا، آپ کسی مسجد میں چلے گئے اور وہاں ایسا امام موجود ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے، مسجد صحیح العقیدہ لوگوں کی ہے، امام صحیح العقیدہ ہے،
اور صرف اس کے اندر یہ ایک گناہ موجود ہے کہ وہ داڑھی آپ نے دیکھ لیا یا آپ کو پتہ تھا مسجد نماز میں ادھر وقت ہو گیا کہ یہ داڑھی کٹواتا ہے منڈواتا ہے، تو آپ نماز وہ اس کے ان کے پیچھے پڑھیں گے، الگ جماعت یا الگ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسی کی اقتداء میں نماز پڑھیں، وہ نماز آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کیونکہ فاسق و فاجر کی امامت جو ہے ایسی صورت میں جائز ہوتی ہے، مستقل کو اس کو امام نہ بنایا جائے، لیکن کبھی کبھار ایسے مواقع پہ آپ کو پڑھنی پڑ جائے تو آپ نماز پڑھ لیں، وہ نماز ہو جائے گی، لیکن مستقل نہیں بنانا چاہیے امام، ایسے شخص کو پرہیز کرنا چاہیے تاکہ یہ اہم ترین جو منصب ہے امامت کا، اس کا تقدس جو ہے وہ بحال رہے۔ محترم شاہ صاحب، کیا اذان کے بعد دکان پہ کی جانے والی کمائی حلال ہوگی؟ اس حوالے سے فتویٰ تو مشکل ہے، قرآن پاک نے جمعہ کے حوالے سے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو جو جمعے کی اذان آ جائے تو اپنا کاروبار بند کر دو، تجارت کاروبار چھوڑ دو۔ اس پر تو مفسرین کا میرے علم کے مطابق اتفاق ہے کہ اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کی تکمیل تک جو ہے یہ کاروبار حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ عام نمازوں کے حوالے سے جو ہے وہ اذان کے بعد تو مطلقاً کاروبار حرام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ درمیان میں گیپ ہوتا ہے، تو یعنی وقفہ ہوتا ہے درمیان میں 15-20 منٹ کا جماعت کا، اس کے دوران کوئی گاہک آ جاتا ہے، کوئی بندہ کاروبار کرتا رہتا ہے، لیکن بر وقت وہ نماز کے ساتھ پہنچ جاتا ہے تو اس کے پر حرام ہونے کا تو فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن عین نماز کے دوران کاروبار کرنا یہ ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اپنی روزی کو پاکیزہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ایک واقعہ اس حوالے سے میں نے پڑھا تھا اور میں بعض دفعہ وہ بیان بھی کرتا ہوں، لیکن وہ جمعے کے حوالے سے ہے۔ حضرت محدث الاثر حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے والد محترم نے حل چلا رہے تھے جو میں نے پڑھا ہے، تو وہ جمعے کی اذان کا وقت ہوا تو وہ اپنی حل وغیرہ کماد گنا وغیرہ لگا رہے تھے، بند کر کے آ گئے اور بیٹے کو کہا کہ آپ بھی آ جائیں، تو بیٹے نے سمجھا حافظ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تھوڑی سی جگہ رہتی ہے تو یہ میں جو ہے پوری کر لوں تاکہ جمعہ کے بعد دوبارہ حل جو ہے جو جوڑے کو لانا نہ پڑے، بیلوں کو لانا نہ پڑے، پھر وقت ہوگا پریشانی ہوگی، دوبارہ جو ہے جمعے کے بعد آنا پڑے گا۔ تو لیٹ پہنچے، تو جب لیٹ پہنچے تو والد صاحب خطبہ دے چکے تھے اور دوسرا خطبہ جاری تھا، جس طرح عام ہمارے معاشرے کی روٹین ہے کہ ہم دوسرے خطبے کا انتظار کرتے رہتے ہیں یا وقت کا نماز کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو جو ہی پہنچے تو ان کے والد محترم نے دیکھ لیا، تو ان کو پوچھا کہ آئے عبداللہ تو لیٹ آیا ہے، تو کہا وہ ابا جی میں نے جو ہے نا وہ جو باقی زمین رہتی تھی وہ نکال دی اور گنا وغیرہ وہاں لگا دیا، تو آپ نے اس پورے ایکڑ کو اعلان کر دیا کہ اس کو پورے ایکڑ کے اندر جتنا کماد گنا لگا اس کو کھیڑ دیا جائے، دوبارہ لگایا جائے۔ میں جمعے کے اوقات میں کیا ہوا جو کاروبار ہے اس کو آرام سمجھتا ہوں، اور یہ میرے بیٹے روزی آرام کی قائم میں برداشت نہیں کرتا۔ تو ایسے اہل تقویٰ لوگ گزرے ہیں دنیا میں۔ تو بہرحال نماز اور سلام تک جو ہے یہ مسلمانوں پہ لازم ہے، کاروبار بند کر کے وہ نماز پڑھیں، جماعت کا انتظام انصرام کریں، اس میں سستی قائلی نہ کریں، تو اس سے پہلے جو کاروبار ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ محترم شیخ صاحب، ایک بھائی سعودی عرب تبوک سے سوال کرتے ہیں، قاری عبدالوحید قمر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے ایک عورت کا بچپن میں دودھ پیا، تو کیا اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ رضاعت کے مسئلے میں، یعنی دودھ پینا، اس کو رضاعت کہا جاتا ہے، اور رضاعت کے مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک شخص نے کسی عورت کا دودھ پیا تو جس طرح جو رشتے اس عورت کی حقیقی اولاد کے لیے حرام ہوں گے، وہ تمام کے تمام رشتے ان بچوں کے لیے بھی حرام ہو جائیں گے جو بچے اس کے حقیقی تو نہیں لیکن دودھ پیا ہے جنہوں نے۔ تو یہی عورت جس کا دودھ پیا ہے، اس کے جو حقیقی بچے ہیں، تو اس عورت کی چھوٹی بہن ان کی خالہ ہے، رضائی خالہ ہوگی، رضائی خالہ ہو گئی۔ اسی طرح یہ دودھ پینے والا جو بھائی ہے، اس کی بھی وہ رضائی خالہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ
یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، وہ رشتے جو نسبی تعلق اور رشتہ داری کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، وہ رشتے رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ جی محترم شاہ صاحب، ایک گیم کھیلی جاتی ہے پب جی گیم، آج اس پہ پابندی بھی لگ گئی، بین ہوگی پاکستان میں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا، کیا یہ کھیلنا درست ہے اس گیم کا؟ اس حوالے سے پہلی بات تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو پب جی ہے، میں نے اس کا نام ہی آج سنا ہے، یعنی نہ میں نے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، یعنی کہ آج مجھے بتایا کہ اس پر پابندی لگ گئی ہے، اور آج ہی اس حوالے سے وہ میں نے کچھ علماء کرام کے خطابات جو ہے ان سے سنا، جس سے مجھے معلوم ہوا کہ اس میں یہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، بندہ دیکھتا ہے یا کسی بچے سے سنتا ہے تفصیل، پھر اس کا کوئی جواب دیتا ہے، ایسی کوئی صورت بھی میرے علم میں آج شام تک تو نہیں تھی۔ آج میں نے اس کا نام سنا، پھر علماء کرام کے اس کے حوالے سے کچھ فتاوے سنے پڑھے، تو اس حوالے سے مجھے جو پتہ چلا ہے کہ ایک تو اس میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے۔ اس وقت کے ضیاع جو ہے، وقت کا ضائع ہونا شریعت میں از خود جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرے، عبادات کے وقت کو ضائع کرے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے اس میں جو سمجھ آئی ہے ہمیں فتاوی جات کی روشنی میں، کہ اس کے اندر بندہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار بھی ہوتا ہے، اور اس کا اصل جو ماٹو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جینا چاہتے ہو تو دوسروں کو مار دو۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم پر دوسرے کا مال خون جو ہے وہ حرام ہے، یعنی بالکل اسلام کے نظریے کے فلسفے کے بالکل ہی الٹ اس کا نظریہ ہے۔ تیسرا اس میں جو سنا گیا ہے کہ اتنا بندہ مستغرق ہوتا ہے، اتنا غرق ہوتا ہے اس میں دیکھنے میں، کہ آدمی اگر بیٹھا بیٹھا سمجھے کو اپنے ہوش میں ہی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ مکانوں کے چھتوں پر اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ گر بھی پڑتے ہیں، اور کئی بندے اس سے ڈپریشن کا شکار ہو کے خودکشی بھی کر بیٹھے۔ تو اس کا اتنا اس قدر نشہ ہے اس گیم کا، جو ہمیں بتلایا گیا ہے، سنا گیا ہے۔ باقی جو لوگ اس کو کھیلتے ہیں یا جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ یقیناً ہمارے اس گفتگو سے اتفاق کریں گے کہ واقعی ایسی صورتحال ہے، اور سماجی تعلقات اس قدر بندے کے اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ باپ کی بندے کو فکر نہیں ہے، ماں کی فکر نہیں ہے، بھائیوں کی، بیوی کی، بچوں کی، اولاد کی، کسی کی بھی فکر نہیں ہے۔ نشہ ہے کہ میں ہر صورت میں وہ گیم کروں، کھیلوں اور دیکھوں۔ اس حوالے سے جو ہے یعنی کئی بندے وہ مل کے جناب کھیلتے ہیں اور مارتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو قتل و غارت کی اس میں بھی عادت پڑتی ہے، تربیت ہوتی ہے، جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو چیز بتلائی گئی ہے علماء کرام کی اقوال کی روشنی میں، کہ اس میں بت کا تصور، پوجا کا تصور، تعظیم کا تصور جی اب بھی اس کا موجود نیا ہے۔ ورژن ہے، اس میں وہ آگے گیم جا ہی نہیں سکتی جب تک ایک بت کی تعظیم نہ کی وہ جائے۔ ایک بندہ بت کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور تعظیم کرتا ہے، پھر اس کو جو اسلحہ ملتا ہے وہ زیادہ پہلے سے، یعنی کہ کبھی اچھا اسلحہ ملتا ہے جو اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ امت مسلمہ کے بچوں کو بت کی پوجا پر لگایا جائے۔ بت کی پوجا تو بالاتفاق حرام ہے، اختلاف تو تھوڑا بہت یہ تھا کہ قبر کی تعظیم یا قبر کے سجدہ یا چڑھاوا یہ شرک ہے یا نہیں۔ بت کی پوجا پر تو اتفاق ہے نا کہ یہ شرک ہی شرک ہے، اس میں تو کسی مسلمان کلمہ گو کو کوئی دوسری رائے اور دوسرا اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی بتوں کی پوجا سے صریحاً منع کیا ہے کہ اس کی پوجا سے یعنی کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ ساری قوم جو ہے نئی نسل کو بت کی تعظیم پہ لگانا یا بچوں کے تصور میں یہ ڈالنا کہ بت کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا وہ نفع نقصان کچھ ملتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے تو اب تو یہ گناہ نہیں رہا بلکہ شرک جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ تو لہذا یہ دیکھنا، اس کو کھیلنا یہ گناہ ہوگا اور کبیرہ گناہ ہوگا، اور اس پہ قوم کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ساری وجوہات اس کی میں اندر حرمت کی موجود ہیں۔ گیم اسلام میں ہے لیکن
اس کا کچھ انداز بھی یہ ہو کہ مسلمانوں کی، یعنی دیکھو نا صحابہ کرام کے اندر گھوڑ دوڑ یا ایسی جنگی مشقیں یا گھوڑوں کی جو ہے وہ تربیت یا اس کی دوڑ، جو یہ کچھ چیزیں کشتی وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو اسلام نے اجازت دی ہے، جس سے وقت کا ضیاع بھی نہ ہو، اسلامی احکام اور ارکان کی پابندی ساتھ ساتھ موجود ہو، کسی عقیدے یا کسی اسلام کی کسی رکن کی مخالفت نہ ہو، تو اس کے اندر تو ساری وہ چیزیں کفریہ موجود ہیں۔ یہ وہ ہر جسمانی ایکٹیویٹی بھی ہو۔ ہاں جسمانی، یعنی اس میں جسمانی بھی کوئی تربیت نہیں ہے، اس میں تو کوئی جسمانی ورزش ہو، تربیت ہو، تو وہ بھی یعنی کہ جو اسلام نے کھیل کو جائز کیا ہے اس کے اندر یہ چیز ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ اس میں موجود ہیں اور اس کے بغیر یہ گیم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کھیلنا حرام اور ہے۔ یہ جو بین ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بین ہی رہنا بین کی اصل صورتحال تو میں پہلے تو پڑھوں گا کہ حکومت نے کس حد تک اس کو بین کیا اور کس وجہ کی بنیاد پر بین کیا۔ بہرحال جتنی وجوہ بھی ہیں، چاہے وہ بت کی وجہ سے نہ ہو یا اس نقصان کی وجہ سے ہو، پابندی تو بہرحال پابندی آسن قدم ہے۔ اگر حکومت نے یہ اٹھایا ہے تو ہم اس کا جو ہے اس حوالے سے مشکور ہیں کہ ایسی گیموں پر پابندی ہونی چاہیے اور پابندی کر جو ہے عمل بھی ہونا چاہیے، اور واقعی ایسی چیز جو ہے وہ میڈیا پر نہ آئے تاکہ یہ بچے، نئی نسل جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچ سکے۔ پہلے ہی موبائل نے کثر نکال دیا ہے جو کمی، تو اوپر سے یہ گیم آ گئی، تو یہ تو سارا ہندوانہ اور غیر مسلموں کا انداز ہے جو اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال پابندی اگر لگ گئی ہے، یقیناً آپ بتلا رہے ہیں کہ لگ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس پر کاوش کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور اس کو واقعی اس کا نشان مٹا دینا چاہیے۔ شیخ محترم، آپ سے سوال کرنے سے پہلے شاہ صاحب سے ایک مختصر سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بھائی اٹلی سے سوال کر رہے ہیں کہ وطر میں کون سی دعا پڑھی جائے؟ وہ جو دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے اللہ منا نستعینو کا، وہ بھی پڑھنے کا جواز موجود ہے، کوئی حرج نہیں ہے وہ دعا پڑھ لی جائے، لیکن اگر زیادہ صحیح تر جو روایت ہے وہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلائی تھی کہ جب آپ 3 وتر پڑھیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قرات سے آپ فارغ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ یہی دعا زیادہ راجع، بہتر اور افضل ہے، لیکن اللہ منا نستعینو کا اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قنوت کے اندر کوئی اور بھی الفاظ یعنی کہ اس کو نازلہ بنا دیا جائے تو کچھ بھی دعائیں جتنی بھی ہیں مسنون پڑھی جا سکتی ہیں، اگر نازلہ کی صورت اختیار کر جائے، اور اگر صرف قنوت وتر ہی پڑھنا ہو تو اللہ مادنی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اللہ منا نستعینو کا وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے بھائی سہیب طلاق کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلا ہمارا لائیو سیشن جو پچھلے بدھ ہوا ہے وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے 5 سوالات تھے جو پچھلے سیشن میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، تو آج ہمارے جو سوالات سلیکٹڈ ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے وہ سوالات مکمل ہونے چاہیے جو ہم نے اپنے اشتہار پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ شیخ محترم، زہار کسے کہتے ہیں اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ زہار کا لفظ زہر سے ہے، زہر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ جی، اس میں شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ انت علیہ کا زہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ جی، تو جب شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ الفاظ بولتا ہے تو اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے جی، کہ جن عورتوں کو تم اپنی ماں کہہ دیتے ہو ماں ہن امہاتہم، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، تو ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہہ لے تو اس کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا تھا انت علیہ کا ظاہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی بات واضح یہ بھی کرنا ضروری ہے کہ اگر شوہر یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے نا کہ انت مثل امی، تو میری ماں جیسی ہے، تو اس میں نیت کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ مثلا ممکن ہے کہ وہ
اس کی بیوی اس کی ماں کی رشتہ دار ہوں، جی شکل و شباہت میں، چال ڈھال میں، عادات و اطوار میں وہ کہہ رہا ہو کہ تو میری ماں جیسی ہے، جی بالکل. تو اس صورت میں زہار نہیں ہوگا. اس صورت میں عورت اس پر یعنی کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہوگا ان کے تعلقات پہ، میاں بیوی کے تعلقات پہ. لیکن اگر وہ اس کو غصے میں کہتا ہے یا اس نیت سے کہتا ہے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو میری ماں کی طرح ہے، تو پھر یہ زہار کہلائے گا. تو اس میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے کا حکم نازل فرمایا تھا کہ ایسا شخص کفارہ ادا کر کے اپنی بیوی سے تعلقات جو ہے وہ بحال کر سکتا ہے. وہ کفارہ سب سے پہلے تو وہ غلام آزاد کرے، بیوی کے پاس جانے سے پہلے غلام آزاد کرے. اگر اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ شخص پھر 60 دنوں کے یعنی 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، شہرین متتابعین. اگر اس کے علاوہ تیسرا آپشن اس کے پاس موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دے. تو یہ 3 آپشن ہیں. یہ کفارہ ہے، کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنے تعلقات بحال کر سکتا ہے. محترم شاہ صاحب، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ مسئلہ تو فقہی ہے اور اس کا اصل مرجع تو شیخ صاحب ہیں، ان کو بیان کرنا چاہیے، شیخ سمیع اللہ شاہ صاحب کو، جو مفتی ہیں جماعت کے. بہرحال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو جو میرے علم میں ہے اس کے مطابق ساتھیوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح سائنس نے باقی معاملات میں ترقی کی ہے، اسی حوالے سے یہ بھی ایک سلسلہ چلا ہے کہ اگر مرد یا اس کی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتے یا کوئی طبی مسائل ہوتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ یہ ایجاد ہوا ہے نئی، یعنی کہ اس سائنس کی ترقی میں، کہ مرد عورت کے مادہ تولید کو لے لیا جاتا ہے اور اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، پھر وہاں سے لے کے ماں کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے یا وہیں بچے کی پرورش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. یہ طریقہ جو ہے اس پر تو علماء امت کا میرے علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اتفاق ہے. دوسرا ہے کہ عورت جو ہے اس کے رحم تک جو ہے مادہ تولید پہنچنا مشکل ہوتا ہے یا کوئی طبی مسئلہ ہوتا ہے تو اس مرد کا، اس کے اپنے شوہر کا مادہ لے کے عورت کے رحم میں رکھا جاتا ہے، اس کی اپنی بیوی کے رحم میں رکھ کے بچے کو وہاں افزائش وغیرہ کروائی جاتی. یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ تو جائز ہیں، اس میں ممانعت کی کوئی جو ہے چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ اصل جو ہے وہ اس کا مرد کا اور اس عورت کا مادہ ہی لیا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر بچے کی جو ہے ماں کے رحم میں یا ٹیسٹ ٹیوب میں اس کی پرورش کی گئی ہے. یہ تو جائز ہے. اس پر دوسری جو صورتیں ہیں، پچھلے دنوں ایک کلپ میں نے وہ سنا ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان سے سوال کیا گیا کہ ایک مرد عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتے یا پیدا کرنا عورت نہیں چاہتی تو وہ مرد عورت کا مادہ لے کے کسی اور عورت کے رحم میں رکھا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس پر جاوید غامدی صاحب نے کہا یہ جائز ہے، اور اس پر دلیل جو ہے وہ دودھ والی جو آیات و احادیث ہیں ان کو پیش کیا ہے کہ اگر ایک عورت کی چھاتی کو حاصل کیا جا سکتا ہے کرائے پر یا اجرت پر، مزدوری پر یا ویسے تعلق کی بنیاد پر کہ یہ اس بچے کو دودھ پلائے، تو اس کے رحم کو بھی کرائے پر حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ انہوں نے یعنی کہ اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کو یہ دلیل بنایا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاوید غامدی صاحب بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں ذہنی طور پر، اور اسلام کی جو اصل چیز ہے اس کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی اصل جو روح ہے وہ بچے کے نسب کا تحفظ ہے. جی، جو بچہ کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے اس کا نسب تو محفوظ ہے نا، پتہ ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی اس کی ماں ہے، فلاں اس کا باپ ہے، اور وہ دودھ پیتا ہے کسی غیر عورت کا، تو اس بچے کا نسب محفوظ رہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے.
یہاں تو بچے کا نسب ہی محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے کہ رحم اور استعمال کیا گیا ہے، اور یہ کسی اور کی گود میں یا کسی بچہ یہ کسی کے بستر پر پیدا ہوا ہے، کسی غیر عورت کے بستر پر، اور غیر یعنی اس کا جو شوہر تھا اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، وہاں سے اٹھا کے ادھر لایا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی جو تھے نا عتبہ بن ابی وقاص، وہ ان کو وصیت کر کے فوت ہوئے تھے کہ زما جو ہے اس کے جو لونڈی ہے وہ میرے وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یعنی خلوت اختیار کی تو وہ حاملہ ہے، اگر وہ بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو اٹھا لینا، وہ تیرا بھتیجا ہے۔ تو وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ اس بچے کو اٹھا لیا، اور نبی علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ سعد کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی مجھے یہ وصیت کر کے گیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زانی کے لیے پتھر ہیں، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو۔ تو عبد بن زمہ جو تھے وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہ باپ کی لونڈی ہے اور یہ میری بہن یعنی کہ اس کے ہاں وہ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ میرا بھائی ہے، تو لہٰذا میرے باپ کے یعنی کہ بستر پہ یہ پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا آپ کس طرح کے کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زانی کے لیے کوڑے ہیں پتھر ہیں، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو۔ تو عبد کو وہ بچہ دے دیا گیا، اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو تھی سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ عبد کی بہن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس سے، حالانکہ وہ اس لیے جب وہ پیدا ہوا تو اس کی شکل بھی عتبہ سے ملتی تھی، یعنی سعد کے بھائی سے ملتی تھی اس کی شکل، لیکن نبی علیہ السلام پھر بھی اس کو نہیں دیا جبکہ شکل کی مشابہت بھی موجود تھی۔ تو نبی علیہ السلام بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر جس کے بستر پر پیدا ہو۔ تو سیدہ سودا سے فرمایا اس شک کی بنا پر فرمایا کہ آپ نے اس سے پردہ کرنا ہے، ساری زندگی وہ حضرت سودا کو نہیں دیکھ سکا، اس وجہ سے یہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ چہرے کے پردے والا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی حل ہو رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ جس کے بستر پر بچہ پیدا ہو بچہ اسی کا ہے۔ تو اس صورت میں یہ جو ہے بچہ جب پیدا ہوگا تو گویا اس کا نسب بھی تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ غیر دوسرے کے بستر پر پیدا ہوا نا، مادہ ان کا ہے، پیدا کسی اور کے رحم میں ہوا ہے اور کسی اور کے بستر پر ادھر سے ہوا پھر ہے، ادھر آ رہا ہے، اور اس پر نص بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لونڈیاں لائی گئی تو ایک لونڈی جو تھی نا وہ لائی گئی، وہ حاملہ تھی، ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے ذمے وہ لونڈی جس کے حصے میں آئی تو وہ حاملہ تھی، تو اس نے یہ پوچھا اس سے مجامت کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجامت آپ اس کے ساتھ کریں تو فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسی لعنت بھیجوں جو قبر تک تیرے ساتھ لعنت جائے۔ یہ کیا ہوا کہ کسی وہ جو ہے کسی کی رحم میں اس کے رحم میں کسی کا بیٹا ہے اور تم اس سے مجامت کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں جب وہ پہلے ہی حاملہ ہے، اس کی لونڈی وہ بن گئی ہے، اگر یہ بندہ اس کے ساتھ خلوت اختیار کرے مجامت اختیار کرے تو دوسرا بیٹا تو پیدا نہیں نہ ہوگا، دوسرا رحم میں اس کا بیٹا تو نہیں جائے گا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے، اور اس پر نبی علیہ السلام ایک اصولی حدیث بیان فرمائی۔ آپ کی یہ حدیث جو ہے سونے کے پانی سے اگر لکھنا تب بھی اس حدیث کا جو ہے نا وہ حق ادا نہیں ہوتا، یہ اصولی حدیث ہے، اور ایسے منکرین حدیث اور ایسے فتنوں کا شکار لوگ جنہوں نے امت کو اسلام سے دین سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، جو بھی فتنہ قیامت تک پیدا ہوگا اس کا رد قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک ایسی اصولی حدیث بیان کی جس میں جاوید غامدی اور جاوید غامدی کے چاہنے والے اس کے اس کلپ کو سن کے اس کے ساتھ یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمارے جو ہیں وہ لکھیں، نوٹ کریں کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 2158 نمبر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ حلال ہی نہیں ہے کسی مرد کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، کہ وہ اپنا پانی غیر کی کھیتی کو پلائے۔ اب کھیتی کسی کی ہے؟ وہ عورت جس کے رحم کو استعمال کرنا ہے بچے کی پیدائش کے لیے، وہ رحم وہ کھیتی کسی اور کی، اصل میں تو کھیتی رحم کو ہی کہا جاتا ہے نا،
باقی پانی وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ جو ہے اس کو تو قرآن پاک نے، حدیث نے یا فرج کا ہے یا ثم السبیل یسرا کا ہے، وہ تو راستہ ہے جی پانی لے جانے کا۔ اصل تو کھیتی جو ہے وہ وہ رحم ماں ہے۔ کا رحم ہے۔ جی اگر وہاں پانی غیر کا رکھنا ہے تو اور حرامی نسل کیا ہوگا، اور بدکاری کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو لہٰذا وہاں پانی کسی اور کا رکھنا یہ ہے، کسی کی کھیتی میں، غیر کی کھیتی میں پانی اپنا ڈالنا یہ حرام ہے، اور یہ بچہ حرامی اور نسب ہوگا۔ کسی صورت میں اس کو جو ہے نا وہ جائز نہیں کہا جا سکتا۔ تو جاوید غامدی صاحب ایسے تحفے پہلے بھی وہ قرآن و سنت کی نصوص سے ہٹ کے بیان کیا کرتے ہیں، ان کو ایسی بے روی، ایسی بے حیائی، ایسے حرکات سے جو ہے امت کو بچانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آخرت یقینی ہے، حساب و کتاب اللہ کے پاس ہونا ہے۔ ان فتاووں کا اگر ان کی فتوے کی وجہ سے کوئی ایسے بچے پیدا ہوں گے تو پھر تو ساری حیثیت اسلام کا پورا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو یقین دہانی کر لی جائے کہ ایسے سارے مصنوعی طریقے حرام ہیں، کہ پانی کے جناب مادہ کسی اور کا، رحم کسی اور کا، یا غیر کا، مرد ہو عورت اور ہو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ صرف مرد اور عورت خود آپس میں ان کا پانی مادہ لے کے اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں، یا عورت اپنے شوہر کا مادہ لے کے اس کے رحم میں پہنچایا جائے سرنج کے ذریعے، جس طرح ڈاکٹرز وغیرہ طبہ کرتے ہیں، وہاں پہنچ کے بچے کو۔ یعنی ایسے فتووں سے مزید غامدی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں، ایسے فتووں سے لازمی بات ہے جو پیدا ہوگا وہ غامدی ہی ہوگا۔ جی جی اگر کسی اور رحم میں سے نکل کے پیدا ہوگا تو غامدی ہوگا۔ جی جی ہاں اس میں اصلاً شاہ جی استحصال بڑا ہو رہا ہے۔ جی یہ دراصل تو یہ جو امریکہ اور برطانیہ کے لوگ ہیں نا، بڑے بڑے پیسوں والے لوگ، تو ان کی عورتیں ان کو بچہ پیدا نہیں کر کے دیتی، پھر وہ دیگر جو غریب عورتیں ہیں ان کو وہ کرائے پہ لیتے ہیں، اس کو کرائے کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ ادھر وہ برطانیہ اور امریکہ میں وہ 12,000 تقریباً ڈالر یا پاؤنڈ کے اوپر وہ حاصل ہوتی ہے، لیکن ان غریب ممالک میں خصوصاً انڈیا سے بہت زیادہ عورتیں ایسی وہ لے رہے ہیں، اور وہ 4,000 ڈالر پہ بچہ پیدا کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک کمائی کا ذریعہ بھی بنا ہاں، لیا کمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ کمائی بھی کیسی ہوگی جس کے لیے رحم استعمال کرنا پڑے اور کسی کھیتی استعمال کرنی پڑے۔ شیخ محترم، کیا اختیار طلاق عورت کو دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینہ دوری اختیار کی تھی تو اس کے بعد جو آیات اتاری تھیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ تو یہاں پر 2 اختیار دیے ہیں پروردگار عالم نے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں کچھ مال، زبیش، عریش وہ دے دی جائے تو مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوڑنا ہوگا، آپ کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ اور اگر تمہیں اللہ، رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے، تم میں سے جو محسنات ہیں، نیکی کرنے والیاں، خیر والیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عظیم اجر تیار کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار کیا، فاخترناہ، اختیار آپ کو اختیار کیا ہم نے۔ اور اس میں حضرت مسروق رحمہ اللہ تعالیٰ جو تابعی ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ فرماتی ہیں افکان طلاقا، کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اختیار دیا تھا تو کیا یہ طلاق ہوئی تھی، اس کو طلاق شمار کیا گیا تھا؟ یعنی طلاق شمار نہیں کیا گیا تھا۔ اور بخاری کی ہی حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں، فلم یعدہ ذالک علینا شیئا، کہ یہ جو اختیار دیا تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کچھ بھی شمار نہیں کیا تھا۔ تو اگر شوہر اپنی بیوی کو اختیار دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، ایسا جائز ہے۔
اگر عورت شوہر کو اختیار کر لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے طلاق نہیں لینی، آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت اپنے نفس کو اختیار کر لیتی ہے اور اس سے جدائی اختیار کرتی ہے تو اس صورت میں یہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر شوہر اختیار دیتا ہے اور عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، تو اس صورت میں یہ ایک طلاق واقع ہوگی۔ جی معزز ناظرین کرام، آج کا انتہائی اہم سوال، اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ والا سوال کیا، ہم محترم شاہ صاحب سے یہ والا سوال کرتے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، کیا اسلامی حکومت میں مندر کی تعمیر جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال باقی عام ہے اور ہمارا اس مسئلے پر شیخ صاحب سے کافی ڈسکس بھی ہوتی رہی۔ شیخ صاحب کا بھی موقف اس حوالے سے یعنی کہ ہم سننا چاہتے تھے تو وہ سن لیا، تو ان کے موقف کی روشنی میں بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں مندر کی اجازت دی گئی اور مندر کی تعمیر شروع ہوئی چند دن پہلے، اور آج اسلام آباد کے اندر ہی ایک مسجد توحید کو گرا دیا گیا۔ یعنی کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس شہر میں مندر بنایا جا رہا ہے اس شہر سے مسجد گرائی جا رہی ہے، اور اس شہر کا نام اسلام آباد ہے اور وہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالحکومہ ہے۔ آج پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اسلام آباد میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ قابل یعنی تحسین ہے۔ آج کل ان کے فیصلے بڑے اچھے اور بڑے عمدہ آ رہے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، گستاخ اور صحابہ صحابہ گستاخ اہل بیت کے حوالے سے۔ تو اس موقع پر بھی انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ یہ کہا، حالانکہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ اسلام آباد میں مندر بنے۔ یعنی انہوں نے دین اسلام اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا۔ واقعی سیاستدانوں میں وہ قابل تحسین ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے علماء کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملایا۔ تو قرآن پاک میں اسلامی حکمران کی جو ذمہ داریاں بیان ہوئی ہے، ان ذمہ داریوں میں بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے روکنا ہے، کیونکہ منکر کو روکنا یہ وقت کے حاکم کی لازمی اس کی حکومت کا ایک جز، ایک حصہ، ایک شعبہ ہونا ہے۔ اس کے بغیر اسلامی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ الحج میں جو ہے 41 نمبر آیت مبارکہ ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو زمین کے اندر اقتدار عطا فرمائے، زمین کے اندر استحکام، زمین کے اندر حکومت ان کو عطا فرمائے، تو ان کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ اقام الصلاۃ کہ وہ نظام صلاۃ قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ سب سے بڑا منکر جو ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑا منکر جو ہے وہ بتوں کی پوجا ہے۔ تو مندر جو ہے بتوں کی پوجا کا مرکز ہوتا ہے، تو وہاں اس کی اجازت دینا، پھر اسلامی سلطنت میں، اسلامی حکومت میں، پھر اس حکمران کے لیے جو کہتا ہے کہ میں پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، میرا آئیڈیل سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کے آئیڈیل سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی جو ہے مسند الفاروق کو پڑھ لے، جو سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ شروط عمریہ جو ہیں وہ معروف ہیں اصطلاح محدثین میں، کہ انہوں نے کیا شرائط طے کی تھی۔ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ جو اہل ذمہ ہیں، جو یعنی کہ اقلیت رہتے ہیں ملک میں، ان کے ساتھ جو طے کرتے تھے ان میں یہی ہوتا تھا کہ آپ کوئی یا وہاں پر اپنا گرجا نہیں بنا سکیں گے، کوئی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکیں گے، کوئی اپنے راہب خانہ اور اس کی جو ہے وہ نہیں بنا سکیں گے، حتیٰ کہ وہ جو صلیبیوں کا نشان ہوتا ہے گرجے کے اوپر صلیب کا نشان، اس کو بھی فرمایا نہیں بنا سکیں گے، نیا عبادت خانہ آپ کا نہیں بن سکے گا۔ سینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے۔ اس محدثین کرام نے یہی بات لکھی ہے، بیان کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور فقہائے احناف میں سے امام محمد اور قاضی ابو یوسف، دیگر جتنے بھی ائمہ کرام محدثین ہیں اور ائمہ اربعہ، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر آپ کسی کافروں کے علاقے کو فتح کرتے ہیں،
اس فتح کے بعد بھی آپ وہاں گرجا گھروں کو سب کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، ان کو کوئی وہاں اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو تو ہمارے ساتھ معاہدے کے ساتھ علاقہ فتح ہو، وہ نہ لڑیں بغیر لڑائی کے، پھر وہاں آپ اگر شرائط ان کے ساتھ طے کریں اور وہ کہیں کہ ہمارا معبد خانوں کو نہیں گرایا جائے گا، ہماری مندروں کو، ہماری گرجوں کو نہیں گرایا جائے گا، ہماری کلیساؤں کو نہیں گرایا جائے گا، تو یہ معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہاں نیا بنانے کا یہ تو طے شدہ ہے کہ نیا بنانا وہاں حرام ہے۔ اور اسلام آباد جو ایک مسلم حکمران نے آباد کیا، اور وہاں اسلامی حکمران ملک کا بیٹھتا ہے اور مسلمان ہی رہتے ہیں، تو اگر وہاں کہیں پر یعنی کہ ہندو اگر رہتے بھی ہیں تو ان کے لیے مندر نیا یعنی اسلامی رہائش گاہ میں بنانا، وہ بھی جو تھا نا، وہ بھی کہ مسلمانوں سے وہ الگ تھلگ رہتے ہوں اور باہر کہیں یعنی کہ دور جہاں مسلمانوں کی پہنچ اپروچ نہ ہو وہاں پر وہ اپنے مندر میں عبادت کرتے تھے۔ لیکن اسلام آباد کے اندر تو یہ تو قرآن و سنت کی جو ہے نصوص کے خلاف ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے حوالے سے یہ حکم جاری کیا تھا کہ شام کے اندر کوئی عیسائی ناقوس وغیرہ نہیں بجا سکے گا، اور اپنے گرجے گھر کے اوپر صلیب کا نشان جو ہے اس کو بھی توڑ دیا جائے، اس کو بھی نہیں رکھا جائے گا۔ یہ بھی اسلامی حکمرانوں کا فرض ہے۔ یہ تو مندر توڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، ان کی سیرت ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ کوئی مورتی وغیرہ، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ قبر وغیرہ پختہ نظر نہ آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنے غلام ابو الحیاج اسدی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا کہ رحمہ اللہ کہ آپ جائیں اور کوئی وہی ڈیوٹی ادام دیں جو رسول اللہ علیہ وسلم میری ذمہ داری لگائی تھی۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو پہلے لوگوں کو خلافت حکومت دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ضرور ضرور جو ہے حکومت عطا کرے گا۔ وَلِيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارے لیے تمہارے دین کو تمہارے لیے مضبوط کر دے گا۔ لیکن تم پر جو ہے فرض ہے، وہ ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ تم اللہ کی خالص تمہارے لیے خوف کو ختم کر دے گا، امن تمہیں عطا کر دے گا۔ لیکن تم پر فرض یہ کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ اللہ کے ساتھ آپ نے شرک نہیں کرنا۔ مندر کے اندر شرک ہو رہا ہے اور شرک ہی ہوتا ہے، اور کیا ہے؟ تو اسلام آباد کے اندر کفر ہو، شرک ہو اور اسلامی حکمران یہ قائم کر رہا ہو تو یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ہم اس پر احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں، اور اس پر میں تو کہوں گا کہ مذہبی جماعتوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا بیان دینا چاہیے۔ یہ افسوسناک امر ہے کہ ہماری جماعت کے علاوہ، ہمارے علماء اہل حدیث کے علاوہ ابھی تک میں نے کسی دوسری مذہبی جماعتوں کا رد اس حوالے سے نہیں پڑھا، نہیں سنا۔ تو ان کو چاہیے کہ اس کا رد بھی کریں اور اس کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی بھی کرنی چاہیے۔ ہم جو ہے نا احتجاج کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور حکومت جو آتی ہے وہ اندھی اور بحری ہے، وہ اپنے کام کر جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے قانونی راستہ موجود ہے کہ یہ اسلام وہاں دلائل دیے جائیں، بجائے اس کے کہ میڈیا پر ہم اپنے جذبات کا اظہار کر کے چپ کر جائیں۔ ایک وکلاء کا مضبوط وکلاء کا پینل بنانا چاہیے اور وہاں رٹ سپریم کورٹ میں کرنی چاہیے، ان کی معاونت کرنی چاہیے، ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل دینے چاہیے، ائمہ اکرام کے فتاوی جات دینے چاہیے کہ کوئی کسی امام کی کوئی فقہ ایسی نہیں ہے جس میں اس کی حرمت کے دلائل موجود نہیں ہے۔ تو لہذا اس پر قانونی چارہ جوئی ہمارے علماء کو، ہماری جماعت کو، ہماری قیادت سیادت کو، بڑے بزرگوں کو، تمام مذہبی جماعتوں متفق ہو کہ اس پر قدم اٹھانا چاہیے، اور ساتھ ہی جو مسجد کو گرایا گیا ہے اس حوالے سے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے کہ وہ مسجد دوبارہ تعمیر کی جائے۔ جو زیادتی کی گئی ہے، سی ڈی اے والوں نے اس کو گرایا ہے کسی آڑ میں یا کسی چکر میں۔ یہ کیسا پاکستان ہے، یہ کیسا اسلام آباد ہے جس میں مندروں کو مندر بنائے جا رہے ہیں اور مسجدیں گرائی جا رہی ہیں؟ اور یہ ہمارا دو قومی نظریہ تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، ہم ایک الگ قوم ہے، ہمارا رہن سہن ان سے الگ ہے، ہماری عبادت جو ہے ان کا طریقہ الگ ہے۔ اگر مندر ہی بنانے تھے یہاں پر تو پھر پاکستان بنانے کا یہ محمد علی جناح کی سارے مفکرے پاکستان، علامہ اقبال کا یہ ساری منتیں اور کوششیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہاں مندر گرایا، مسجد گرا کے مندر بنائے جا رہے ہیں انڈیا میں، مسجدیں گرا کے مندر بنائے، یہاں جو ہے مسجد گرائی جا رہی ہیں اور مندر بنائے جا رہے ہیں۔
تو پھر یہ بارڈر شارڈر ختم کر دینا چاہیے اور مودی کو ادھر بلا لینا چاہیے. بلکہ وہ تو ساتھی بتلا رہے تھے کسی گلوکارہ نے اس پر گانا بھی گایا, گیت بنایا کہ گیت بنایا, اس نے غیرت دلوائی ہے کہ تم چوڑیاں پہن لو, مودی کے دور میں اسلام آباد میں مندر بن کے رہے گا. اس پر گانا گایا باقاعدہ اس عورت نے, اپنی قوم کو اشتعال دیا اور پاکستانیوں کو کہا کہ تم بغیرت ہو, تم سوچ ہو, تم چوڑیاں پہن لو, ہم مودی کے دور میں اسلام آباد میں مندر بنائیں گے. تو اس کی بات پوری ہو اس کی گئی ہے. مذمت تو ہم بعد میں کرتے ہیں, ان کی مذمت پہلے کرنی چاہیے جنہوں نے یہ بات کرنے کا اسے موقع دیا. ہاں اس نے تو غیرت دلوائی, نے کنجری بھی غیرت دلوا رہی ہے, ان کنجروں کو کوئی غیرت آ جائے, یہ کنجری غیرت دلوا رہی ہے. ایک عورت جو اداکارہ ہے, گلوکارہ ہے, وہ غیرت دلوا رہی ہے, اور ہندو عورت دلوا رہی ہے کہ ہم وہاں مندر بنا کے چھوڑیں گے اسلام آباد میں. تو اسلام آباد میں کوئی اور کام نہیں رہ گیا, یہی رہ گیا. پھر کرونا کے اندر, ان حالات کے اندر پوری قوم جو ہے وہ پریشانی میں ہے, اور حکمران وہاں مندر بنا. کیا مجبوری ہے بھائی کرونا کے ان حالات میں مندر بنانے کی؟ صرف یہی ہے کہ یہ موقع ہے, جو بدماشی عیاشی انہوں نے کرنی ہے نا انہی دنوں میں کرنی ہے. احتجاج تو ہو نہیں سکتا, اجتماع تو ہو نہیں سکتے, ریلیاں تو ہو نہیں سکتی, احتجاج ہونے گئے گا نہیں. ایسے جو کرنا ہے اس کرونا کے چکر میں کر لیں. یہ کرونا ہے, یہ کرونا کے اندر کیا کیا جا رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے اندر یہ بہت کچھ کر جائیں گے اسی وجہ, اس کی آڑ میں, تاکہ لوگ باہر احتجاج تو نہیں نا ممکن رہا, یعنی کہ وہ دفع چتالی ہے, اجازت نہیں ہے, لوگ سارے بند ہیں, اندر ہیں. تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے جہاں معاشی معاملات میں ملک کو مضبوط کرنا, وہاں منکرات کا خاتمہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور امر بالمعروف ان کی ذمہ داری ہے. ایسا ماحول مہیا کرے قوم کو جس میں اسلام, دین اور عقیدہ توحید کا پرچار ہو, نہ کہ وہاں بتوں کی پوجا جو ہے پہلے گیموں کے ذریعے اس کو ذکر کر رہے تھے, اب مندر یہاں بن رہے ہیں. تو عجیب بات ہے, ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہندوؤں کے لیے مندر بنانے کی اتنی جلدی کیا تھی. وہ انڈیا کھولنا نہیں چاہتا کرتارپور کو, یہ سکھوں کے لیے وہ ان کو بھی کھول دیا. وہاں کرونا نہیں ہے سکھوں کی عبادت کے لیے, مساجد میں کہتے ہو کہ کرونا ہے, اجتماع میں کہتے ہو کرونا ہے. سکھوں کی یاتریوں کی وہاں آنے کی ان کو اجازت فوری دے دی. انڈیا چاہتا نہیں اور یہ کھول رہے ہیں. جو آنا چاہتے ہیں, جو ملک ہے ان کا, وہ نہیں آنے دینا چاہتے, یہ کھولنا چاہتے ہیں. کیا ان کا سکھوں کا یہاں کرونا نہیں آئے گا؟ انڈیا میں کرونا نہیں ہے. تو دیکھنا کہ بیت اللہ کے اندر حج کو سعودی عرب کی دیکھ لیں, پالیسی دیکھ لیں, سعودی عرب کی ذمہ داری دیکھ لیں, ان کا قوم کا پوری امت کا احساس دیکھ لیں کہ انہوں نے حج پر بیرون ملک سے لوگ نہیں لیے کہ کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کی بیماری کسی ملک میں ادھر نہ آئے, یا ادھر کی بیماری کسی اور ملک میں نہ جائے. تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سعودی حکمران شاہ سلمان کو کہ انہوں نے حج کے معاملات میں ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ وہاں مقامی لوگ حج کریں تمام ممالک کے, لیکن باہر سے دنیا نہ آئے تاکہ کسی کو بیماری یہاں سے منتقل نہ ہو یا پہنچے نہ. لیکن یہ سکھ یاتریوں کے لیے کھول کے جو ہیں وہ ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. پہلے ادھر سے ایران سے لوگوں کو داخل کیا, اب ادھر سے سکھوں کو داخل کر رہے ہیں کرونا کا, تاکہ لوگوں سے اندر منتقل ہو. کیا ضرورت تھی ان حالات میں سکھوں کے لیے کرتارپور بارڈر کھولنے کی اور ادھر مندر بنانے کی؟ ہم مذمت کرتے ہیں پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ, اور حکمرانوں سے یہ جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مندر کو بند کر دیا جائے, ان کی اجازت کو منسوخ کر دیا جائے, اور علماء سے قیادت سے جو گزارش کرتے ہیں کہ اس پر قانونی جنگ لڑنی چاہیے. وگرنہ صرف احتجاج ریکارڈ کرا کے خاموش نہیں رہنا جانا. جی بن جائے گا تو پھر رونا دھونے کا کیا فائدہ ہے؟ بننے کو روکنا ہے, روکنے کا قانونی طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ یہ جائز نہیں ہے, اور وہ کلا کو تیار کر کے وہاں پہنچائیں. محترم شاہ صاحب, عظیم مذہبی اسکالر محترم جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ, وہ بیمار ہیں, ان کے لیے صحت یابی کی دعا. اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, وہ ہمارا سرمایہ ہے. حافظ صاحب یہ ایک چھوٹی سی بات کا میں اضافہ چاہوں گا, شاید آپ کے علم میں ہو. جب پروگرام کے لیے آ رہے تھے تو ایک ساتھی نے مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ اس کا بھی آپ ذکر کریں اور بھرپور مذمت کریں, اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ جو مسجد توحید گرائی گئی ہے تو وہاں کے امام و خطیب مولانا آصف نذیر محمدی صاحب اور ان کے 2 بیٹے, انہیں گرفتار بھی کیا گیا ہے. جی جی, ان کو گرفتار کر لیا تھانے گیا میں وہ بند ہیں, علماء وفد وہاں پہنچا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا. حکومت کو چاہیے کہ ایسے ہتھ کنڈے نہ کرے, ان کو ہر صورت آزاد کیا جائے, اور ساتھ اس مسجد کو دوبارہ اپنے خرچ پر تعمیر کیا جائے. حکومت جتنا نقصان کیا اس کا ازالہ کرے, اور مسجد توحید اہل حدیث کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر حماد صاحب جو ہماری جماعت کا سرمایہ ہے,
اور ان کے جماعت پر بہت سارے احسانات نیکیاں ہیں کہ وہ دین کا مسلک کا جماعت کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. معزز ناظرین کرام، یہ تھا آج کا لائیو سیشن. محترم جناب مفتی سمیع اللہ شاہد حافظہ اللہ تعالیٰ کا ایک سوال باقی رہ گیا، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے بھائی عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجیے. آئندہ بدھ ملاقات ہوگی قربانی کے مسائل کے انشاءاللہ تعالیٰ، قربانی کے سوالات کے مدلل جوابات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.